अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 23 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। आज आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि कश्मीर में अब फ़ी मन आटा 2000 रुपये मिला करेगा। और इसी तरह बिजली के भी जो मुख्तलिफ कैडर हैं उसमें बड़े पैमाने पे रिलीफ दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को बड़े नॉमिनल से चार्जेस अब उन्हें अदा करना पड़ेंगे। अवामी एक्शन कमेटी जो पिछले कई दिनों से एहतजाज पर थी, वज़ीर-ए-आज़म की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मालूम हुआ, ये बज़ाहिर लग रहा था कि अब ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के दारुल खिलाफ़े मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ पेशकदमी जारी रखी। अब से कुछ देर पहले की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 76 अम्बोर के मकाम पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अब अगला लाहे अमल क्या है अवामी एक्शन कमेटी का, और अब उनके क्या कोई दीगर भी मुतालबात हैं। ये जो रिलीफ़ दिया गया है, यहाँ इस बात को भी जहन में रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में IMF का जो वफ़द है वो भी मौजूद है। वो डायरेक्ट सब्सिडी को कभी भी इनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान की मोहब्बत और जो नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान है, यकीनी तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये 23 अरब रुपए की मंजूरी उसकी तायद करता है। अब मज़ीद ये मामला कैसे सुलझेगा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत इसको किस तरह लेकर चलेगी, ये एक सवाल मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में आरिफ अलवी अपना जो सदारत का मनसब है उससे सुबकदोश होने के बाद कुछ अरसा उन्होंने आराम किया, लेकिन अब वो फिर से मंजर पे हैं। आरिफ अलवी मिशन क्या है, ना क्या चाह रहे हैं, ये यकीनी तौर पे एक कलीदी नुक्ता है जिस पे बहुत से लोगों की नज़रें हैं। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग शुरू हो, बिला मशरूत मुज़ाकरात का आगाज़ हो, बानी PTI की रिहाई पे भी इत्तफाक हो सकता है। राना सनाउल्लाह ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या वो अपनी लीडरशिप के कंसेंट से दे रहे हैं, उनको एतमाद में लेकर दे रहे हैं, या ये उनकी ज़ाती राय है, ये भी बात मौजूद है। अगर लीडरशिप इसमें ऑन बोर्ड है तो फिर पाकिस्तान में क्या कोई नया चार्टर्ड होने जा रहा है, ये तमाम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो रिलीफ़ दिया गया यकीनी तौर पे मिसाली है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल हालात में 23 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी, ये खुसूसी पैकेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन लोगों की पेशकदमी अब भी जारी है। क्या मकसद हो सकता है? अब्बास साहब, वो फारसी का एक है कि आँचे कुनद नादां आँचे कुनद दाना कुनद नादां वलैक बादत ख़राबी बिस्यार, कि जो काम दाना करता है नादान भी बिलाखिर वही करता है, लेकिन ख़राबी पैदा करके कुछ न कुछ। ये काम आज से 1 दिन पहले भी हो सकता था, 2 दिन पहले भी हो सकता था, 3 दिन पहले भी हो सकता था। एक तो आज़ाद कश्मीर की जो हसासियत है उसको मद्देनज़र रखना बहरहाल ज़रूरी होता है हर वफाकी हुकूमत के लिए। दूसरा, 23 अरब रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जिसके लिए आप 4 दिन तक 5 दिन तक आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब रखने की इजाज़त दें। अमलन क्या हुआ है कि 5 दिन के बाद ये काम आपने किया है, ये 2 दिन पहले अगर करते तो ये तासुर ना पैदा होता कि जी जब बिल्कुल अवाम का रेला जो था उसको रोकने में नाकाम हुई तो हुकूमत ने मतालबात मान लिए। ये मतालबात, इसमें वफाकी हुकूमत से ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दूँगा कि जिसकी कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म साहब मंजर आम पर ही नहीं थे। चीफ़ सेक्रेटरी साहब कल मुज़ाकरात कर रहे थे पुलंदरी के मकाम पर मुज़ाहिरीन से, हालांकि वहाँ वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हैं, उनको करने चाहिए थे। अफवाहें तो ये फैली हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज़ाद कश्मीर में मौजूद ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। पहले वैसे भी माशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादातर वक्त जो है इस्लामाबाद में गुजारते हैं ठंडे माहौल में। हालांकि कश्मीर ज़्यादा ठंडा है, लेकिन शायद वहाँ सर्दी लगती है इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि ताख़ीर की वजह से इंडिया को मौका मिला प्रोपेगेंडा करने का।
اور تیسرا اس کا پہلو ہے وہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ IMF یہ سبسڈی کو قبول کرے گی، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بجلی تو KPK بھی پیدا کرتا ہے. ان کا مطالبہ یہی تھا نا کہ منگلا کی بجلی اور نیلم جہلم کی بجلی کی وجہ سے ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، تو یہ تو شور پھر وہاں بھی مچے گا. اگر جلدی میں ہو جاتا تو پھر یہ معاملہ نہ اٹھتا. یہ چونکہ قومی سطح پر اٹھ گیا تو اب اندیشہ یہ ہے کہ یہ KPK کے بھی لوگ بھی کہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا، ہم بھی تو وہ تو KPK میں بھی تو آبادی بھی زیادہ ہے، بڑے پیمانے پہ ان کو گندم بھی جاتی ہے. KPK کی تو پروڈکشن نہیں ہے اس طرح ایگریکلچر کی، بجلی کی پیداوار نہیں ہے، تربیلا بجلی پیدا. میں ایگریکلچر کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں تو ایگریکلچر تو آزاد کشمیر میں نہیں ہے، لیکن آبادی کا تناسب تو ارشاد صاحب دیکھیں نا. ایشو تناسب کا نہیں ہوتا نا، یہ یعنی آبادی کسی کے زیادہ ہو تو وہ پھر مہنگے دام میں چیز خریدے. جو ایک جو لاجک بنتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال رسید بود بلائے ولے بخیر گزشت، اچھا ہوا کہ یہ معاملہ ہو گیا. لیکن ابھی آخری لمحات پہ جو کچھ ہوا ہے کہ جب وہ مظاہرین مظفر آباد میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے طے یہ ہے کہ وہاں آ کے وہ اسمبلی کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک چوک میں اور وہاں اعلان کریں گے کہ جی یہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. پولیس کو آنسو گیس پھینکنے کی، لاٹھی چارج کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکومت کے درمیان اور ان جو فورسز کے درمیان کوئی تال میل ہی نہیں ہے. کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جناب معاہدہ ہو چکا ہے، اب آرام سے ان کو آنے دیں، آپ صرف جو عمارتیں ہیں ان کی حفاظت کریں کہ کوئی شرارت نہ ہو سکے. آپ نے وہاں پھر ایک فساد برپا کر دیا ہے. میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں اس سے سبق کرنا چاہیے کہ آئندہ کم از کم اس طرح کے حساس علاقوں میں حساس ایشوز پر سیاست نہ کرنے دی جائے، اور حکومت کے ادارے بر وقت بلکہ قبل از وقت کوئی اقدام کریں. اول تو اس لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، پیش نہیں آنی چاہیے تھی. اگر شروع ہو گیا تھا تو وقت پر ختم کرنا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے علی ظفر صاحب نے ارشاد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے مایناز قانون دان بھی ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی ظفر صاحب یہ عارف علوی صاحب کس مشن پر ہیں؟ بطور صدر تو ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے ان کا رول اتنا متاثر کن نہیں رہا، تو اب ایسا وہ کیا کر لیں گے جو وہ بطور صدر نہیں کر سکے؟ دیکھیں، ان کو علوی صاحب کو بڑا اہم ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ ایک طرح سے جو پارٹی ہے اس کے چونکہ سب سے سینئر اس وقت رہنما ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا، تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ایک تو جو پولیٹیکل نریٹو ہے جو مستقبل میں سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر غور کر کے کوئی تھنک ٹینک بنائیں، اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی کی ری آرگنائزیشن ہے اپنے انٹرنل، اس میں بھی اپنی جو ہے مشاورت کریں اور اس کے اوپر اپنی ہدایات بھی دیں اور اپنی ایڈوائس بھی دیں. تو اس لحاظ سے ان کو ایک اوور آرچنگ ایکسپیرینس جو ان کا ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے ان کو کہ وہ اپنا رول اس میں ادا کریں. میرا خیال ہے بڑا اہم ان کا رول رہا ہے ایز پریزیڈنٹ آلسو. ملک کے وہ صدر تھے، اور آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی اچھا رول نہیں ادا کیا یا وہ کوئی زیادہ اسٹرانگ رول نہیں ادا کر سکے، میری نظر میں نہیں. قطع کلام معاف، ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا. خیال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہیں، تو اس حوالے سے اور متاثر کن میں نے لفظ استعمال کیا، اور وہ اور بھی رابطے جو ہیں لوگ توقع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ کامیاب نہیں ہوئے. متاثر کن اس وقت نہیں ہو سکا. انہوں نے بالکل اپنا رول میری نظر میں جس حد تک ادا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور چونکہ وہ صدر تھے ملک کے تو ان کو کچھ حد تک نیوٹرل بھی رہنا پڑتا تھا. وہ ہر ایک کے صدر تھے اور وہ ایک پارٹیزن پارٹی کے نہیں بن سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس کے مطابق اپنا جتنا کردار ادا کرنا تھا میری نظر میں کیا، اور کافی اچھا کیا. جہاں تک آئین کا تعلق ہے انہوں نے آئین کے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. انہوں نے آئین کے مطابق جو سمجھا، جو ایڈوائس ان کو ملتی رہی اس کے مطابق چلے. بہت سارے آرڈیننسز حکومت پاس کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کو نہیں پاس ہونے دیا.
کیونکہ ان کی نظر میں وہ پارلیمنٹ کا کام تھا اور وہ آرڈیننس کے ذریعے وہ ولی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے میرا خیال ہے اوور آل ان کا بڑا اچھا رول رہا. اور اب چونکہ وہ ان کی ٹینیور ختم ہو گیا ایز پریزیڈنٹ, تو ان کا بڑا اہم رول ہے پارٹی میں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پوری طرح رول اپنا ادا بھی کریں گے. میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں اس معاملے میں, اور ان کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی میری, جس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ پورا ایک اسٹریٹجی بنا کے آگے چلوں گا. اچھا علی ظفر صاحب, وہ اچھی بات ہے, پارٹی کی تنظیمیں نو اور باقی معاملات بھی ہیں, لیکن آپ کی تنظیم کے اندر ایک دھڑے بندی اور تلخی نظر آتی ہے. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے اب دیکھیں کہ اس کی اچانک آپ نے سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا, کور کمیٹی سے بھی نکال دیا. کیا یہ واقعی سعودی عرب والا جو بیان تھا یہی وجہ ہے, یا کے پی کے میں جو دھڑے بندی نظر آتی ہے کہ ایک طرف شاندانہ گلزار ہیں, شیر افضل مروت ہیں, وہ آفریدی صاحب ہیں, دوسری طرف دوسرا گروپ ہے عمر ایوب صاحب کا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا, وہ اس کا نشانہ بنے ہیں, دھڑے بندی کا, گروپ بندی کا, یا صرف وہ ایک بیان ہی سبب بنا؟ اور وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان انہیں کیوں دیا, کسی کے اشارے پر دیا؟ جی دیکھیں, 2-3 سوال آپ نے پوچھے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ جو ایک طرح سے مخالفت ہے مختلف لوگوں کی آپس میں پارٹی میں, اس کے بارے میں آپ نے پوچھا. یقینی طور پہ مسائل تو ہیں, لیکن میں ان کو اتنا سیریس نہیں سمجھتا. ہر پولیٹیکل پارٹی میں گروپس ہوتے ہیں, اور وہ گروپس آپس میں ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے, لیکن جب ہائر لیڈرشپ ایک فیصلہ کر لے تو اس کے بعد سارے اس فیصلے کو منظور کر کے آگے چلتے ہیں. پوسٹس کے لیے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ہر پارٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں. یقینی طور پہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی میں بھی یہ ہوئے تھے اور ہیں اور ہوتے شاید رہیں, لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور اس کو اسی قسم کی مسائل کو ریزالو کرنے کے لیے بھی پریزیڈنٹ الوی صاحب کا بڑا اہم رول ہوگا. اب دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ مروت صاحب نے جو بیان دیا ان کی وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے ان کو بیان دینا پڑا. میرا خیال ہے مروت صاحب نے شاید ایک اپنی طرف سے, کئی بار وہ چونکہ ایک دم بات کرتے ہیں تو شاید وہ اس میں جذبات میں انہوں نے کہہ دیا, لیکن چونکہ پارٹی کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا, پارٹی کی کوئی مشاورت نہیں تھی. تو عمران خان صاحب سے آج میری بات ہوئی, آج میں گیا تھا ان سے ملا تھا جیل میں, تو میں نے یہ پوچھا تھا کیونکہ مجھے بھی ذرا اس پہ تھی تفتیش کہ وجہ کیا ہوئی. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ایک تو یہ بیان جو تھا, یہ اس قسم کے بیانات جو کہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچائیں, پارٹی کو بھی نقصان پہنچائیں, اور جو ایک طرح سے انٹرنیشنل ایشوز جس پہ کریٹ ہو جائیں, تو وہ ان کو یہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس لیے شو کاز نوٹس دیا. اور دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ان کے کچھ بیانات ایسے آتے رہے جہاں ان کی مخالفتیں تھیں مختلف گروپ سے, تو ہو سکتا ہے وہ گروپ نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہو, اس کا مجھے علم نہیں, لیکن جو مجھے خان صاحب نے بتایا وہ یہ تھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان پارٹی شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے یا ہوئی ہو؟ جی وہ مجھے نہیں پتا, وہ مجھے معلوم نہیں, میں اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا. وہ محلہ مروت صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بتا سکیں گے, لیکن جو امیجیٹ وجہ تھی جو بیان کی گئی وہ تو یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. صحیح ہے. اچھا, عارف الوی صاحب کو جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہم نے پہلے ذکر کیا, ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا ود ان پارٹی ہے یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کوئی لائزون بلڈ کرنا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو اب آوازیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ ڈائلاگ شروع ہو, بلا مشروط ڈائلاگ شروع ہو تو بانی پی ٹی اے کی رہائی پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کیا عارف الوی صاحب اس مشن میں ہیں, وہ کچھ کر رہے ہیں؟ جی اس مشن کا تو کلیئرٹی نہیں ہے ان کا, جہاں تک انٹرنل پارٹی کی آرگنائزیشن اور مستقبل کی فیوچر سیاسی رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر وہ مشاورت کریں گے سارے سے, لیکن کوئی اسپیسیفک ایسی بات نہیں. لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں
میرا جو نظریہ ہے اس کے اوپر، ضرور پیس ہونا چاہیے، ضرور دوستی ہونی چاہیے، ضرور آپ کو آگے بڑھ کے کوآپریٹ کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، آپس میں بھی، اور ویسے حکومت کو اور اپوزیشن کو بھی کئی معاملات پہ بیٹھنا چاہیے. لیکن جو امن ہے وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا، اچھا، یونیلیٹرل نہیں. اسی طرح دوستی جو ہے وہ بھی ایک یک طرفہ نہیں ہو سکتی. تالی بھی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی دونوں ہاتھ چاہیے، ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی. تو جب تک بہت ساری چیزیں، جو بہت ساری ڈیمانڈز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی، جب تک آپ تشدد جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ نہیں ختم کریں گے، جب تک آپ جو غیر قانونی اور غیر آئینی کیسز ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ سیاست میں پی ٹی آئی کو پوری طرح، اور کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو رہا نہیں کریں گے اور شریک ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے پالیٹکس میں، جب تک آپ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک میرا خیال ہے یہ پیس، امن اور دوستی نہیں آگے چل سکے گی. تو ریزولوشن ہونی چاہیے، بالکل ہر چیز کا سلوشن ہونا چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو کہ دوسری سائڈ ہی پہلے آگے اس پہ ہاتھ بڑھا سکتی ہے اور وہ ٹھیک کر سکتی ہے، تو پھر ہمیں اس کے بعد تیار ہونا چاہیے. یہ میرا اپنا موقف ہے، میرا پرسنل موقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے الوی صاحب بھی اس کے اوپر مزید بات کریں یا مزید اس کے اوپر سوچ بچار کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائیں. علی ظفر صاحب، اگر یہ ساری شرائط جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، لوگ گرفتار جو ہیں وہ رہا ہو جائیں، باقی رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو اس کے بعد تو مذاکرات کی ضرورت نہیں رہتی. مذاکرات تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، دوسری سائڈ سے ان کی کچھ پذیرائی ہوگی، کچھ پہ بات چلے گی. تو آپ تو مذاکرات کی بنائی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں سے، ان تین جماعتوں سے تو مذاکرات ہوں گے نہیں جو حکومت میں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اور جو جس سے آپ مذاکرات چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کرنا، ہمارا تو یہ رول ہے ہی نہیں. آئین کے بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں. پھر یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ جی دیکھیں، ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے پاس تو یہ رپورٹس ہر وقت آ رہی ہوتی ہیں. جی، کچھ ایریاز میں، کچھ جگہوں پہ کچھ ورکرز، کچھ لیڈرز، کچھ ایم پی ایز، کچھ ایم این ایز چاہتے تھے کہ ہم کوئی جلسے جلوس کریں، لیکن جب بھی اطلاع ملتی ہے کہ کوئی جلسے جلوس کرنا چاہ رہے ہیں یا میٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی ریڈز ہو جاتے ہیں، ان کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی ہے، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، اور مجھے تو رپورٹس ملتی رہتی ہیں، لوگ آتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہمیں جی یہ زیادتی ہو گئی، ہماری مدد کریں، کیسز کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جب آپ کا ایسا ماحول ہو تو آپ کی بات بہت درست ہے، ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیمانڈز، چارٹر آف ڈیمانڈز کریں، دوسری گورنمنٹ کو دیں اور گورنمنٹ اس کے اوپر بات چیت کریں. لیکن جب ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہو تو پھر چارٹر آف ڈیمانڈز کس طرح رکھ سکتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی؟ جب آپ ان کو ایک طرح سے بات کرنے کی یا ملنے کی یا مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، جب آپ ان کو، ان کے ورکرز کو پکڑ رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے، میرا خیال ہے شاید اس کو ان کنڈیشنز کے بعد آپ ری تھنک کریں اور دوبارہ میرے سے یہ پوچھیں کہ پہلے وہ ختم ہوں چیزیں تو پھر آپ کریں بات. میرا خیال ہے یہ ایک نہیں. علی ظفر صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں وفاق پہ قبضہ کر لیں گے، گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کر دیں گے. تو جب یہ ماحول ہو، اس طرح کے تھریٹس کیے جا رہے ہوں فیڈریشن کو، تو پھر کیسے جلسے کی اجازت ملے گی یا کیسے نکلنے کی اجازت ملے گی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. جن جلسوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ایک طرح سے کارنر میٹنگز ہیں اور مختلف جگہوں کی پہ ہیں. وہ کوئی میرا خیال ہے چند لوگ ہی، 1000 یا 2000 لوگ ہی اکٹھے ہو کے ایک سیاسی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میں اس قسم کی جلسوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کو روکنا
جب پتہ چلے کہ جی آپ کے لوگ ملنا چاہ رہے ہیں MPs MNAs تو ان کے گھر میں ریڈز ہو جانا، میں اس قسم کی بات کر رہا ہوں. جب تک وہ ماحول نہیں کریٹ ہوگا تو پھر ریئیکشنز تو اس قسم کے آئیں گے، اور ریئیکشنز جب آئیں گے لوگ فرسٹریٹ ہوں گے، اور جب اور فرسٹریٹ ہوں گے تو ریئیکشن اور سیریس ہوگا. یہ چیز کو میرا خیال ہے کہ ڈنڈے کے زور سے نہیں روک سکتے آپ ساری چیزوں کو. آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں، مشاورت کرنے ہیں تو حکومت کو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ نقصان سب سے زیادہ حکومت کو ہوتا ہے اگر پولیٹیکل ٹرموائل رہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ ماحول ایسا کریٹ کرے کہ اپوزیشن خوشی سے آ کے ان سے بات چیت کر سکے. تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو پوچھنا پڑے گا ہمیں. آج آپ کی ملاقات ہوئی، اس وقت IMF کا وفد پاکستان آ چکا ہے، وہ مذاکرات شروع کر چکا ہے، تو آپ کے بانی چیئرمین نے کچھ اندیہ دیا کہ اس دفعہ بھی کوئی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، جس طرح پہلے یا IMF کو کہا جائے گا کہ جی اس وقت تک قرضہ نہ دیں جب تک کہ ہمارا مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا ہے، یا اب آپ اس معاملے سے لا تعلق ہیں، حکومت جانے اور IMF جانے؟ جی دیکھیں، آج ملاقات میں تو IMF کا کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے ایک خبر پڑھی تھی ضرور آج سے محلے 1 یا 2 دن پہلے، جس میں IMF نے خود اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ جو سیاسی بحران ہے، اس کی وجہ سے ان کی کنڈیشنز جو ہیں ان کو ایک طرح سے پریشانی بھی ہے، اور وہ کنڈیشنز ان کی جو انہوں نے کہی ہیں کہ آپ پولیٹیکلی جو سارا سیٹل کریں، وہ کنڈیشن انہوں نے خود لگائی ہے اپنی رپورٹ میں، اور وہ کنڈیشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری نہیں ہوئی. تو وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے. بارہ میں رپورٹ پڑھی تھی، رپورٹ خود نہیں پڑھی، میں نے اخبار میں ہی یہ پڑھا. یہ نہیں جی صحیح. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF سے PTI سے نواز شریف صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں، خان صاحب کی رہائی پر بھی بات ہو سکتی ہے، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اگلے مرحلے میں ان قوتوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے ان مذاکرات میں جن سے آپ خواہش مند ہیں. تو یہ کتنی بڑی کھلی آفر ہو رہی ہے، تو پھر آپ کی طرف سے بسم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا، اور ان مذاکرات پر آمادگی اگر ظاہر کر دیں تو یہ دروازہ تو کھل سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ جب تک آپ ایک ایٹماسفیئر ایسا کریٹ نہیں کریں گے تب تک یہ لفظ لگتے ہیں جس طرح کے صرف الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی حقیقت یا نیت نہیں ہے. ایمٹی ورڈز ایک طرح سے، جس طرح ہم انگریزی میں محاورہ استعمال کرتے ہیں. وہ جب تک، جس طرح میں نے کہا، جب تک جو ماحول ہے ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک یہ جو لوگ قید کیے ہیں ان کو آپ رہا نہیں کریں گے، جب تک آپ پولیٹیکل پارٹی کو چلنے نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ ہماری ابھی ہمیں نوٹس آ گیا ہے PTI کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کو نوٹس آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پھر سے کہ ہم آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں مانیں گے، ہم آپ کو پھر سے کینسل کر دیں گے الیکشنز کو. تو اس قسم کے ماحول میں جب یہ چل رہی ہے سارے پریشرز، تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو یہ الفاظ ہیں رانا صاحب کے، اچھے الفاظ ہیں، اچھی نیت ہوگی ان کی، لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہوتے جو ایکچوئل حقیقت ہے اس کے ساتھ. اس لیے ان پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے، اور اسی لیے ہم اس پہ ان الفاظ پہ کوئی فی الحال غور و فکر نہیں کر رہے. لیکن میں نے سنا ہے ان کی وہ انفیکٹ میرے ساتھ بھی ایک پروگرام پہ یہی ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ بڑی اچھی باتیں ہیں. میں بھی ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے بات چیت سیاسی جماعتوں میں، حکومت اور اپوزیشن میں بھی. انسانی حقوق کے لیے بات ہونی چاہیے، آئین کے لیے بات ہونی چاہیے، اکانومی کی بات ہونی چاہیے، لیکن پھر ایٹماسفیئر تو کریٹ کریں تاکہ ہمیں بھی کانفیڈنس ہو، ہمیں بھی اعتماد ہو کہ وہ واقعی سیریس ہیں اور ریزالو کریں گے، سالو کریں گے مسائل کو. اچھا سر، ایک اس وقت جو صورتحال ہے
ख़ास طور پر جوڈیشری کے حوالے سے ایک کیس بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ججز ہائی کورٹس غیر مطمئن ہیں. ایک ماہر قانون کے طور پر اس شعبے سے آپ کی وابستگی، آپ کے خاندان کی، آپ کے والد گرامی کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا خواب اب کیسے پورا ہوگا؟ کیا کچھ عدالتی فیصلوں سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ججز کو از خود کرنا پڑے گا؟ یا کیا آپ کے نزدیک لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر 6 ججوں کے خط پر سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بات بدقسمتی سے درست ہے کہ پریشرز جو ہیں جی جج صاحبان پہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جی اور اس کا اعتراف جب جج صاحبان ریٹائر کر جاتے ہیں پھر اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے. آپ اگزامپلز لے لیں، بھٹو کیس کا اگزامپل لے لیں، بعد میں جو پریشرز تھے جج صاحبان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں اور مختلف گفتگو میں اس کا اسے کہا ہے کہ یہ واقعی درست ہے. اسی طرح نصرت بھٹو کیس میں کیا ہوا، اس کے بعد جب فیصلے لکھے گئے اور فیصلوں کے بعد کتابیں لکھی گئیں تو ان میں اعتراف کیا گیا کہ ہمارے اوپر پریشرز کیا تھے. یہ پریشر صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آتے رہے بلکہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی آتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ اٹیک ہوا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے. اس سے زیادہ کیا پریشر ہو سکتا ہے کہ میں موجود تھا اس وقت عدالت میں جب ایک دم شور و غل، بلکہ ظفر صاحب تو دلائل دے رہے تھے اور میاں صاحب کے حق کیس لڑ رہے تھے. بالکل درست فرما رہے. میں جونیئر تھا اس وقت، ان کی مدد کر رہا تھا اس کیس میں. تو اس قسم کے پریشرز تو ہوتے رہے، لیکن اچھی بات یہ ہے، جو خوش آئین بات یہ ہے کہ پہلی بار جج صاحبان نے اپنا جب عہدے سے چھوڑنے سے پہلے انہوں نے ایک ایشو ریز کیا ہے، اور وہ ایشو اب سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہے. امید یہ ہے میری ذاتی طور پہ کہ کوئی نہ کوئی ایک کوڈ آف کانڈکٹ یا کوئی ایسا رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جائیں گے سپریم کورٹ کے ذریعے جو کہ مستقبل میں اس چیز کو روک سکیں، اس قسم کے پریشرز کو. اور یہ پریشرز بائی دا وے، جیسا میں نے کہا کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا بھی نہیں یہ تعلق، اس سے یہ پریشرز لائرز کی طرف سے بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں لائرز بھی کئی بار اسٹرائک کرتے ہیں کچھ چیز کو پریشرائز کرنے کے لیے، یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سب چیز کے لیے، ہر قسم کے پریشر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ دوبارہ سے بنایا جائے. جی، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ سب کچھ رک جائے گا، لیکن یقینی طور پہ وہ اس میں کمی آئے گی، اور ایک آپشن ہوگی. ایک سٹنگ جج کے اوپر اگر پریشر ہے اس کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ کسی قسم کی کاروائی کر سکیں گے. جی ٹھیک. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ یہ پروسیس آگے چلا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس قسم کے پریشرز ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور شاید بھی رہیں. ٹھیک، بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب تک جو تازہ ترین صورتحال ہے کشمیر سے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ 76 امبور کے مقام پہ اکٹھے ہیں، اسمبلی کے باہر وہ جانا چاہتے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ کو روک لیا گیا، لیکن ابھی تک یہ ڈسپرس نہیں ہوئے ہیں. اتنی بڑی جو اناؤنسمنٹ ہے، اتنی بڑی ان دیٹ ریگارڈ کہ کسی بھی ریجن کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ آج کے دور میں 50 روپے کلو آٹا ملے. ارشاد صاحب، کل میں آٹے کی تھیلی لے کے آیا، 10 کلو 1080 روپے کی مل رہی لاہور میں. یہ تو بہت بڑی بات ہے جس حساب سے مہنگائی اور آگے بجلی ہم 80-85 روپے یونٹ لے رہے ہیں، ان کو 3 زیادہ سے زیادہ ان کی 6 روپے مقرر کی گئی ہے میکسیمم. منیمم 3 روپے میکسیمم ان کی. ہم جیسے لوگوں کے تو 3 روپے ہے نا. تو میں اب تھوڑی بجلی خرچ کرنے والے ہیں. شاہ صاحب اب آپ دیکھیں یہ یعنی 82 روپے ہم زیادہ دے رہے ہیں کشمیریوں کے مقابلے. وہ ایک میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے کہ جب گھر والے اے سی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے
ایک کدو بند کرن گے اس میں نے بل بہت آنا ہے لیکن بہرحال وہی ہے کہ اور وہ آپ جیسے اور میرے جیسے ہی ہوتا ہے بندہ. بہرحال جو بات تھی اس سے متعلق دیکھیں اب یہ جو اس وقت صورتحال ہمیں معلوم ہو رہی ہے یہ تو سراسر بے حکمتی ہے, سراسر یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے کہ انتظامیہ کے اینڈ پہ کہ ایک آپ کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے, پاکستان کی حکومت نے اتنا بڑا ریلیف دیا ہے اور کشمیریوں کی محبت میں کشمیر کی خاص سچویشن کی وجہ سے, اور وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو رہی کہ انتظامیہ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو لوگ اب آ رہے ہیں یہ کوئی خدا نخواستہ گھراؤ جلاؤ کرنے نہیں آ رہے, ان کے مطالبات مانے گئے ہیں, یہ وہاں آ کے اعلان کریں گے ان کے لیڈر اور یہ خوشی خوشی گھر چلے جائیں گے. اب ان کو روکنا یا ان پر تشدد کرنا یا آنسو گیس پھینکنا اس کا کیا جواز ہے؟ بے تکی بات ہے. اچھا اس موقع پر زیادہ احتیاط کی اباسف اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بعض شرارتی عناصر ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ لوگ پرامن طریقے سے ڈسپرس ہو جائیں. بہت لوگوں کی یہ صرف جو مظاہرین ہیں یا جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو خوش ہوں گے, لیکن بہت سارے عناصر ہوں گے جو اس صورتحال سے خوش نہیں ہوں گے, وہ آگ بھڑکانا چاہتے ہوں گے. اس میں انٹرسٹنگ صورتحال ہے شاہد صاحب, ان سے بچاؤ کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے حالات کو آپ ہموار نہ کریں, ان کی خواہش نہ پوری ہونے دیں. شاہد صاحب بڑی انٹرسٹنگ اس میں جو صورتحال ہے, یہ جو احتجاج اپنی نوعیت کا مختلف اس لیے بھی ہے کہ ہم میرپور کوٹلی یہ جو بیلٹ آتی ہے اس کے مسائل اور نوعیت کے ہیں. آگے آپ چلے جائیں راولہ کوٹ, باغ, دیر کوٹ, ان کے مسائل اور نوعیت کے ہیں اور نیلم جیلم کے اور نوعیت کو ہیں. اور یہ جتنا احتجاج ہوتا رہا یہ اس کو کوئی ایک شخص اکراس دی ایجے کے لیڈ نہیں کر رہا, یہ مختلف ٹولیوں میں عوام جو ہیں اور عوام ہیں, کوئی اس طرح سے نہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں جماعت یا فلاں لیڈر جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ کر رہا ہے. تینوں جو مطالبات ہیں کہ بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں, گندم کے ریٹ کم کیے جائیں, یا جو انتظامی اخراجات ہیں, مطلب یہ ہے تو مذاق نا کہ آپ 40 لاکھ کی آبادی کا ایک یونٹ ہے اور اس میں ایک لمبی قطار ہے وزیروں کی. صحیح. ارشاد صاحب اس پہ آتے ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں کو سنجیدہ لیا جائے, یا رانا صاحب خود کو پولیٹیکل اور میڈیا لائم لائٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں, یا رانا صاحب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بیٹھ کے سب سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اور وہ آئے روز وہ بات پھر ٹاک آف دا ٹاؤن بنتی ہے, یا رانا ثناء اللہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کے آشرواد سے یہ باتیں کر رہے ہیں, یا وہ بعد میں یہ کہہ دیں کہ یہ میری ذاتی سوچ تھی ایز اے پولیٹیکل ورکر. کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں رانا صاحب کی باتیں؟ رانا صاحب اگر کل یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ نواز شریف صاحب کی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں, ان کی کانسنٹ سے کہہ رہا ہوں, تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بھی جاوید لطیف صاحب کی طرح شاید میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں یا شیر افضل مروت کی طرح رہنا چاہتے ہیں, یا ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ممکن ہے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رانا صاحب کے بارے میں جب وہ وزیر داخلہ تھے, چونکہ یہ تاثر بنا تھا کہ ایک ہارڈ لائنر ہیں اور معاملات کو انہوں نے خراب کیا ہے بطور وزیر داخلہ, تو وہ اس جو برڈن کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس امیج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, اور وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اپنے حوالے سے نہیں بات کر رہے, وہ نواز شریف کی کو کوٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تیار ہیں اس بات کے لیے, اور پھر وہ اس وقت پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں حکومت پاکستان کے, ان کے پاس اب تو ہے نا, سیاسی امور کو دیکھ رہے ہیں, سیاسی امور کو دیکھ رہے ہیں, تو سیاسی بات جو وہ کریں گے
وہ اپنے جو ان کے مینڈیٹ ہے اس میں رہتے ہوئے وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ غیر متعلقہ وہ بات کر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے اس کو سیریس تو لینا پڑے گا انلیس کہ مسلم لیگ کا کوئی رہنما، کوئی عہدیدار، سیکرٹری جنرل یا کوئی دوسرا یہ کہہ دے کہ نہیں جناب یہ ان کی ذاتی رائے ہے. کیونکہ وہ بھی نہیں کہہ رہے، تردید بھی نہیں آ رہی، نہیں آ رہی نا، تردید بھی نہیں آ رہی. جب نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تردید نہ آنے کا مطلب ہے یا وضاحت نہ آنے کا مطلب یہ ہے، شہباز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں یا وہ اپنے کسی وزیر سے کہلوا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی ذاتی رائے ہے. کیونکہ جو بات ایک پولیٹیکل ایڈوائزر کہہ رہا ہے وہ حکومت کی رائے سمجھی جائے گی. تو اگر وہ حکومت اس سے پیچھے ہٹنا چاہے یا پارٹی پیچھے ہٹنا چاہے تو وہ اس کی وضاحت کر سکتی ہے، اس کی تردید کر سکتی ہے. نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. آج جو اسمبلی کا ماحول آپ نے دیکھا کہ وہاں جو تقریریں ہو رہی تھیں، آپ دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، اس سے تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ بطور پارٹی تھوڑا سا اس نیریٹو سے ڈسٹینس کر رہی ہے جو انتقام کا ڈسٹینس ہے یا انتقامی کارروائیوں کا ڈسٹینس ہے یا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ڈسٹینس ہے. جو ایشو ہے یا ایک موقف ہے اس کو ڈسٹینس کر رہی ہے. رانا صاحب نے یہ کنڈیشن بھی کیا کہ وہ بھی مانیں کہ آصف زرداری بھی حقیقت ہے، نواز شریف بھی حقیقت ہے، ہم یہ مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جی جو پولیٹیکل سیاسی حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرانے کی بات ہو رہی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. کل میں سن رہا تھا ایک انٹرویو ان کے ترجمان پی ٹی آئی کے، اس سے سوال ہوا کہ جی آپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، دوسری طرف سے تو صاف انکار ہے. تو انہوں نے ایک زومانی بات کی، انہوں نے کہا کہ انکار کے بعد ہی اقرار کی منزل آتی ہے اور ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ اقرار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اچھا ویسے بھی آپ کو علم ہے کہ جب یہ کوئی چیز دو فریق کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، تصادم کی کیفیت ہوتی ہے، محاذار عروج پر ہوتی ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک سرنڈر کر دیتا ہے. دونوں اپنے زیادہ سے زیادہ موقف کو، مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنی بات منوانے کے لیے سخت موقف اختیار کرتے ہیں. جب موقف میں سختی پیدا ہو تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو پورٹرے یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تاکہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی اگر وہ میٹنگ پوائنٹ آتا بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں. سیاست میں آپ نے آپٹکس کو بھی تو فل کرنا ہوتا ہے، مجبوریاں ہیں نا، مجبوریاں ہوتی ہیں. اپنے کارکن کو آپ نے مطمئن رکھنا ہے، جو دوسرے فریق ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دکھانا ہے کہ نہیں جناب بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو امپورٹنٹ ترین بات ہے ارشاد صاحب وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی ہے، اب وہ خاموشی کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے یا کیا ہے واٹس ایور، لیکن لگتا یہ ہے آج شہباز شریف صاحب نے جو صدارت تھی پارٹی کی اس سے وہ سبکدوش ہو گئے، استعفیٰ دے دیا اور 28 تاریخ کا انتظار بھی نہیں کیا، جو کہا جا رہا تھا کہ 28 مئی کو میاں صاحب دوبارہ میاں نواز شریف کا انتظار کیا جائے گا، اس کے ارد گرد یہ استعفیٰ دیں گے تاکہ 28 مئی کو جب دھماکوں کی، ایٹمی دھماکوں کی سالگرہ منائی جا رہی ہو تو میاں صاحب اب یہ پتہ نہیں کب اناؤنس کرتے ہیں میاں صاحب. اچانک کہ آج 13 تاریخ ہے جی آج، اور 18 کو سنا ہے کہ جنرل کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے معاملات کچھ تیزی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سیاسی معاملات کو، اس سے میں جو ریڈ کر پایا ہوں، وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں. وہ اب سیاسی معاملات کم از کم شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہ رہے. وہ یہ سمجھتے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب کا جو سیاسی ٹاسک تھا وہ ختم، اب وہ حکومتی معاملات دیکھیں جس وقت جس حد تک وہ دیکھ سکتے ہیں.
اور اب سیاسی معاملات میں خود دیکھوں. بہرحال اب یہ ارشاد صاحب دیکھیں جو ان کی خاموشی ہے اس سارے اب آج قومی اسمبلی کا آپ دیکھ لیں, عمر ایوب صاحب کی تقریر, پھر خواجہ آصف صاحب کا اس پر ریئیکشن, یہ جو سب معاملات چل رہے ہیں, اس میں میاں صاحب اس سارے ماحول کو ڈائلیوٹ کرنے کے اہل ہیں, ان کی اہلیت ہے, اور ان کی خاموشی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک کے شاید فائدے میں جا رہی ہے. ان کو کم از کم اپنے آپ کو ایک جگہ پہ ایک نقطے پہ آ کے ضرور کلیئر کرنا چاہیے کہ ویئر ہی از اسٹینڈنگ اینڈ ہز پارٹی از اسٹینڈنگ. دیکھیں آپ یہ توقع تو نواز شریف صاحب سے یہ بالکل نہ کریں کہ وہ اچانک انقلابی بن جائیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں, جو میری ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ادھر ادھر سے بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں اب انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پنگا لینے کی ضرورت ہے, نہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف گورننس پر توجہ دینی چاہیے. اور گورننس پر توجہ دینے کے لیے, گورننس بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے سیاسی استحکام کی. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. وہ اتنا سادہ لو یا نادان نہیں ہے کہ وہ یہ جو غیر سیاسی لوگ سوچتے ہیں کہ جی ڈنڈے کے زور پر استحکام آ جائے گا اور فلاں کو دبا دو, فلاں کو جیل میں ڈال دو, فلاں کو کر دو. وہ سمجھتے ہیں کہ چوں مہادارائی بڑھتی چلی جائے گی, گورننس کا بیڑا غرق ہوگا, اور وہ سب سے زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں پنجاب پہ. کیونکہ اگر پنجاب میں وہ کامیاب, وہ اپنا ماضی کو دیکھتے ہیں نا, اپنا تجربہ ان کے سامنے کہ جب میں پنجاب میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں وزیر اعظم کا عہدہ بھی میرے استقبال کے لیے آ گیا اور سیاست کے دروازے بھی مجھ پر کھل گئے. لیکن اگر یہ صورتحال رہتی ہے, یہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, آج کشمیر میں یہ کچھ ہو رہا ہے, کل کو خدا نہ خواستہ کہیں اور شروع ہو جائے گا تو معیشت کا تو بیڑا غرق ہوتا جائے گا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ گورننس پر توجہ دی جائے, اور جس حد تک درجہ حرارت کم کیا جا سکتا ہے کیا جائے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اتنی وہ فراخ دلی پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ جناب بس عمران خان کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور وہ آ کے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو ڈائلیوٹ کرنا, میں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ زائل کر رہے ہیں. رانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک پوائنٹ سکورنگ بھی ہے, اور یہ سارا ملبہ وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری پارٹی. ہم کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو, مذاکرات کرو. ہم تو جی رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اب یہ نہیں مان رہے, اب یہ نہیں مان رہے, اور اللہ ماشاءاللہ دوسری طرف بھی باتیں ایسی ہیں, وتیرہ ایسا ہے. اب میں کیا کروں جی, ٹھیک ہے نا, دوسری طرف بھی وتیرہ ایسا کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ان کو سزا ملنی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے نہ ملے, یا یہ تاثر نہ ہو کہ ہم سزا دے رہے ہیں, سزا کوئی اور دے رہا ہے. ہم تو جناب مصالحت پسند ہیں, ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں, ہم تو ملک میں. عارف علوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلدو ہی از سینئر ترین لیڈر ان دی پی ٹی آئی ان کے بانی کے بعد, اور پرانے یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اور جماعت سے نہیں, بانی ہیں, بانی پارٹی, پھر آئینی عہدہ ان کے پاس رہا, صدر رہے, کیا ان کے بات کو, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک معاملہ یہ بھی رہا ہے جو دیگر جماعتیں, ان کی مخالف جماعتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں, کوئی چینل ایکٹیو بھی کریں تو دوسرے دن انہی کی کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اس کی اٹھ کے نفی کر دیتا ہے, یا ایسا بیان دے دیتا ہے کہ جس سے وہ ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. عارف علوی کتنے سیریس کیمپینر ہیں اس سارے معاملے میں, اور ان کی بات کو کیا نواز شریف جیسا لیڈر یا آصف زرداری صاحب جیسا بڑا منجھا ہوا سیاستدان اس کو سنجیدہ لے گا؟ دیکھیں, عارف علوی صاحب وہ شخصیت ہیں, جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے 2013 میں, تو جتنی کوئی اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پر, اس میں عارف علوی کا اور شفقت محمود کا بہت اہم کردار ہوتا تھا. عارف علوی صاحب الیکشن اصلاحات کمیٹی کے بھی ممبر تھے 2017 والی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیوروکریٹ کو بھی ہونا چاہیے چیئرمین الیکشن, جس پر وہ ابھی تک پچھتاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی. تو وہ ان کے رابطے مسلم لیگ میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے, وہ دھیمے مزاج کے ہیں, اور ان کو قائل کرنے کی ان میں اہلیت بھی ہے, بڑی لاجک سے بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے خاندان سے, تو میرا خیال ہے وہ مفید ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.